मौलाना नौशाद नूरी साहब बोल रहे? जी हजरत। खैरियत से हैं हजरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आराम कर रहे थे हजरत? नहीं नहीं। अच्छा। ये हजरत आप हैं? अभी जो वहाँ इज्तिमा हुआ बंगाल में, जी इज्तिमा जो तबलीगी जमात है इनके बानी तो क्या नाम उनका, इलियास कांधलवी। आप कौन बोल रहे हैं? मैं अली असगर बोल रहा हूँ। अच्छा। जी। तो इलियास कांधलवी जो हैं ये भी क्या उन्हीं की तरह गुस्ताख हैं जिस तरह देवबंदी वहाबी या देवबंदी की जो अकाबिर पर जो फतवा लगाया गया हुसाम अल हरमैन से, उसी तरह? अब किताबों में देख लीजिए किनका किनका नाम है, किनका नाम नहीं है, कौन किस पे लगाए नहीं लगाए हैं, जी। या बड़े मुफ्तियान कराम से आप फतवा ले लीजिए। हुसाम अल हरमैन में इनका नाम तो नहीं है हजरत। दावत तबलीग में जो जाते हैं लोग ये, कोई दारुल इफ्ता में जाके इसके मुतालिक दरियाफ्त कर लीजिए। अच्छा, तो हजरत जो दावत तबलीग में जाते हैं 3 दिन 4 महीना, तो इनको गलत है, वो लोग भी गुस्ताख हैं, जाना नहीं चाहिए, या दावत तबलीग का काम जो है गलत है, क्या है हजरत इस मुतालिक? सवाल करने का मकसद क्या है? मकसद ये हजरत बहुत चल रहा है, ये कुछ बोल रहे हैं कि भाई जाना चाहिए, फ़ायदे की चीज़ है, और कोई बोल रहा है कि नहीं जाना चाहिए। तो उसमें इजहार ख्याल क्या है आपका, ज़रा अगर बता दें हजरत। मसला कि आला हजरत वाले में भी क्या बहुत से लोग इसको मानते हैं दावत तबलीग को, कोई सही है नहीं है, या फिर बयान में बोलना चाहिए कि भाई 3 दिन 4 महीने में जो दावत तबलीग वाले ले जाते हैं नहीं जाना चाहिए, गुमराह हो जाओगे, बातिल हो जाओगे, क्या है हजरत? आपको तहकीक करनी है तो कहीं ये फतवा जहाँ लिखा जाता है वहाँ दरख्वास्त दीजिए, वहाँ से फतवा लीजिए, वहाँ से आपको डिटेल्स। ये हजरत मैंने हजरत एक चलते फिरते सवाल जवाब कोई माने नहीं हजरत, बहुत सारे मसाइल पूछे जाते हैं। अगर आप लोग मसला के आला हज़रत के इमाम भी हैं, वो आलिम भी हैं, ख़तीब भी हैं, अगर आप लोग इसका जवाब नहीं देंगे हजरत, तो फिर आदमी कहाँ, फतवा तो किसी मुफ्ती इदारा से जाना पड़ेगा। फतवा जो चीज़ मालूम नहीं है, अनजान है, ज़ाहिर नहीं है, उसके मुतालिक फतवा पूछा जाता है। लेकिन जिस मुतालिक भाई दावत तबलीग का आम है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। देखिए आप कौन हैं क्या हैं, हम सबको पहचानती भी नहीं या है हजरत इसमें पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं हजरत, मसला है, किसी को आपका किस फिरके से ताल्लुक है, किस अकायद वाले से ताल्लुक है जी ना, हमको तो कुछ पता नहीं। अब ऐसे सवाल जवाब थोड़ी होता है। नहीं हजरत, जिस तरह आप जुम्मा में बयान भी करते होंगे कि भाई दावत तबलीग के मुतालिक क्या करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और जो अभी जो इज्तिमा हुआ बंगाल के अंदर, इसके मुतालिक आप भी तो ख़तीब हैं, आपके जहन में भी कुछ ख्यालात आए होंगे। एक किताब है लतमतुल गैब आला इज़ारतुर रैब, ये किताब अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोरलवी साहब हैं, ये मसला के आला हज़रत के मोतबर हैं, पीर हैं ये। और सफ़ा नंबर 299 में 299 में लिखते हैं, तबलीगी जमात देवबंद मसलक की तर्जुमान, ये जमात भी अंदरून और बैरून मुल्क काफ़ी पजीराई हासिल कर चुकी है। उसके मुतालिक भी लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। मैं तबलीग दीन को अच्छा समझता हूँ। अनपढ़ तबके को कलमा, वज़ू, नमाज, रोज़ा, हलाल व हराम के मसाइल से रोशनास कराना यकीनन नेकी का काम है, और जो भी ये काम करेगा अजर का मुस्तहिक होगा। हमारे पास खानकाहों में लोग अक़ीदत की वजह से आते तो हैं, लेकिन ये बात भी है कि तालीम देने के लिए आजकल खानकाहों में बाकायदा तरबियत का फ़ुक़दान है। तो यहाँ तो कह रहे हैं अच्छा काम है, पजीराई हो रही है इसकी, और ये अनपढ़ लोगों को कलमा, वज़ू, नमाज जो हज़रत ज़रूरियात दीन हलाल व हराम इसको सिखाते हैं, तो इसमें बुराई क्या है हज़रत? आप किनके मानने वाले हैं, आला हज़रत के? नहीं हज़रत, मैं सहीउल अक़ीदा सुन्नी देवबंदी हूँ मैं। पेशवा आपके मशहूर पेशवा में हमारे जो मकतब फ़िक्र के जो जी देवबंद मकतब फ़िक्र के जो अकाबिर हैं, हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, कासिम नानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं, इस्माइल दहलवी हैं, खलील अहमद अमीद भी। उन लोगों पर अहले सुन्नत जमात का कुफर का फतवा है, हम लोग नहीं मानते हैं उनको। किनको नहीं मानते हज़रत? जो लोग मानते हैं वो लोग चले, हम लोग नहीं ना मानते, उस पर हम लोग नहीं चलते हैं। नहीं हज़रत, ये लतमतुल गैब तो मानते हैं ना, तो मसला के आला की किताब है, मैं तो आपको मसला के आला की किताब दे रहा हूँ मैं। लतमतुल गैब की बात नहीं है, ये जो आप नाम बता रहे हैं जी, इन हज़रात
पर हम लोग नहीं, ये नहीं अमल करते हैं, नहीं चलते हैं, उनको नहीं मानते हैं। ٹھیک ہے حضرت، یہ میں کیا بول رہا ہوں حضرت، یہ قرآن پاک کی آیت تو ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. سنیے جی نوشاد نوری صاحب، سنیے، اتنے سنانے اور بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت اب دیوبندی بول دیا تو آپ سن نہیں رہے ہیں حضرت. حضرت دین کی دعوت تو کسی کو بھی دینا چاہیے. اگر دیوبندی اگر آپ کے نزدیک کافر ہے، مشرک ہے، کچھ بھی ہو، تو آپ کو چاہیے، آپ کو موقع ملا ہے دعوت دینا. ہم لوگ سنیے، ہم لوگ جو ہے ممبر سے کیا بولتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنا ہے، شراب پیو، روزہ نہیں رکھنا ہے، جوا کھیلو، ایسا ہی بولتے ہیں ممبر سے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ دیوبندی ویسے نہیں بولتے. ممبر سے تو ہم لوگ ہی بولتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے. نہیں حضرت مولانا نوشاد نوری صاحب، ممبر سے بولنا الگ چیز ہے، باقاعدہ امت کے ہر طبقے میں جا کر دین کو پہنچانا، روزہ، نماز، وضو، فرائض، حلال حرام، یہ پہنچانا، یہ دعوت تبلیغ کا کام ہے جو آپ نہیں کرتے حضرت. آپ نہیں کرتے ہیں؟ آپ نہیں کرتے. بس کیجیے ذرا ثبوت دینا، ثبوت دینا. بس کیجیے، ہو گیا. مولانا نوشاد نوری صاحب ذرا ثبوت دینا. ہم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اچھا حضرت میں کیا بول رہا ہوں، دعوت کس چیز کی دیتے ہیں؟ آپ اپنے اعلیٰ سے دعوت دیتے ہیں. آپ اعلیٰ کا نا، ہاں، بس ہم لوگ وہی ماننے والے ہیں، انہیں کی دعوت دیتے ہیں. لیکن وہ تو حضرت آپ کے یہاں، آپ کے نزدیک تو لکھا گیا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت کو خدا مانا گیا ہے، کیا اسی لیے دعوت دیں گے؟ اسی کی بنیاد پر وہابیوں پر کفر کا فتویٰ ہے کہ جو نہیں بولنا چاہیے وہ لوگ بولتے ہیں. حضرت دیکھیں حضرت دیکھیں، آپ کے پرسنل میں حوالہ ہے، دیکھیں حضرت دیکھیں حضرت آپ کے پرسنل میں حوالہ ہے، دیکھیں. حوالہ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے آپ دوسرے عقیدے کے، آپ تو حضرت آپ کے اپنے مسلک کی امام ہیں، خطیب ہیں، امام ہیں، آپ سنیں گے نہیں، چلائیں گے. ہم دونوں کی بات نہیں بن سکتی، اس لیے آپ اپنا حضرت ہماری بات نہیں کریں، ہماری بات نہیں، آپ اپنے مسلک کی بات کریں نا. آپ کے مسلک والا لکھ رہے ہیں، ایک کتاب آپ کی ہے نغمۃ الروح، اس میں لکھا ہے یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا، یہ لکھا ہے. آپ لوگ تو اعلیٰ تو خدا مانتے، اس لیے میں نے کہا نا کہ آپ لوگ اس کی بات پھیلاتے ہیں، دین نہیں پھیلاتے، نبی کی بات نہیں کرتے، آپ لوگ صحابہ کی بات نہیں کرتے. سنیے، کس کو کیا مانتے ہیں نہیں مانتے یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے نا، تو آپ اپنا کام کیجیے. لیکن حضرت ایسی حضرت میں کیا بول رہا ہوں، اپنی ممبر پر جمعہ کے دن بیان جو آپ کرتے ہیں کہ دعوت تبلیغ غلط ہے، جانا نہیں چاہیے، یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، گستاخ ہیں، تو آپ کے پاس جواب کیوں نہیں؟ جب ہم سے گفتگو کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں آپ لوگ. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہابیوں کی جماعت میں نہیں جانا ہے، اہل سنت و جماعت کی میں جانا ہے. لیکن آپ کے عالم تو تعریف کر رہے ہیں، آپ کے عالم تعریف کر رہے ہیں، میں نے حوالہ دیا آپ کو، آپ پھر اپنے مسلک کے باغی کیوں ہیں؟ نہیں، میں باغی ہوں، کیا ہوں، نہیں ہوں، زیادہ بحث کرنے نہیں حضرت، آپ کیوں اپنے مسلک کے علماء کو نہیں مانتے؟ آپ کے نصیر الدین گولڑوی کہہ رہے ہیں دعوت تبلیغ کا اچھا کام ہے. یہ ہم مانتے ہیں، نہیں مانتے، یہ ہمارا معاملہ ہے نا، آپ کا تو معاملہ نہیں ہے. پھر جب آپ کا ہی معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے، پھر ہمارے اکابر متعلق کیوں گمراہ پھیلاتے ہیں آپ؟ ہمارے اکابر کے متعلق گمراہیت کیوں پھیلاتے ہیں مولوی نوشاد نوری صاحب؟ جب آپ اپنی فکر کریں گے، اپنا ہی مسلک دیکھیں گے، تو پھر ہمارے علماء دعوت تبلیغ کے خلاف آپ کیوں زہر اگلتے ہیں؟ یہ تو ذرا خلاصہ کر دینا آپ مجھے. کون زہر اگلتے ہیں؟ آپ بیان میں. اچھا بات کیجیے. چل ایک بات بول دوں میں حضرت. اچھا حضرت میں ایک بات بولوں کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، یہاں پہ اس کے حاشیے میں لکھا گیا ہے شیطان جو ہے سب سے پہلا جھوٹی قسم کھانے والا شیطان ہے، اور شیطان نے جھوٹ بولا ہے. کیا آپ کا قرآن پاک کی اس آیت پر ایمان ہے؟ سنیے، میں اگر کچھ بولا ہوں جو جملہ آپ سے دوہرائیے. میں یہ بول رہا ہوں کہ قرآن پاک میں آیت ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ اس نے قسم کھائی دونوں کے لیے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان نے یہاں دھوکہ دیا کہ وہ جھوٹی قسم کھا کر کے، اور آدم علیہ السلام پتہ نہیں چلا اور دھوکے میں آ گئے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ قرآن پاک کی آیت صحیح ہے کہ شیطان نے جھوٹ بولا؟ کوئی اگر اس پر ایمان نہ رکھے تو کیا کرے؟ آپ کو کا مسلمان ہے وہ؟ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گیا، نہ بکواس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بتائیے کہ میں کیا بولا ہوں، خلاف مسلک کے مذہب کے خلاف کیا بولا ہوں؟ یہ کچھ جملہ دہرائیے، آپ دہرا سکتے ہیں؟ ارے میں کیا بول رہا ہوں، آپ نے کہا ابھی تو آپ نے کہہ دیا کہ ہم تو بھائی اپنی ممبروں میں بولتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اہل سنت جماعت میں جانا چاہیے، دعوت تبلیغ کی اس میں جانا نہیں چاہیے. لیکن آپ نے تو ابھی بولا، لیکن آپ کے عالم کہہ رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام اچھا کام ہے، میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں. ان پڑھ طبقے کو کلمہ، وضو، نماز، روزہ، حلال و حرام کے مسائل سے روشناس کرا دیتے ہیں.
یقیناً اچھا کام ہے. تو آپ کے علماء دعوت تبلیغ کی تعریف کر رہے ہیں. دوسرا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، دیکھیں ان کا نام ہے یہ علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی. وہ لکھتے ہیں، دیکھیں میں حوالہ نشان لگا کے بھیجاؤں آپ کو، صفحہ نمبر 81 پہ لکھتے ہیں الیاس کاندھلوی کی ذات اگرچہ بظاہر توہین رسول سے بری ہے. مطلب دعوت تبلیغ کے جو بانی ہیں وہ توہین رسول سے بری ہیں. اب وہ تو مسلمان ثابت ہو گئے. اب رہا مسئلہ دعوت تبلیغ کا، تو یہ تو لطمۃ الغیب نے اعلان کر دیا. اچھا کام سمجھتا ہوں. یہ لوگوں کو ضرورت دین سکھاتے ہیں جو دو رضا خانی دھرم میں ہے ہی نہیں، نہ ان کے علماء. ہاں آپ لوگ صرف زہر پھیلا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ جو اچھا کام کبھی نہیں کر سکتے. یہ آپ کا خیال ہے نا؟ نہیں، آپ کے عالم کہہ رہے ہیں. آپ کا خیال ہے. ہم لوگ کیا دین نہیں پھیلاتے ہیں، کیا پھیلاتے ہیں؟ ہاں جی بالکل صحیح کہا، پوچھا آپ نے مولانا. ہاں مولانا جی آپ لوگ جو پھیلاتے ہیں نا، یہ آپ کے بہت بڑے عالم نے لکھا ہے. پتہ ہے کس نے لکھا ہے؟ آپ کے بہت بڑے عالم. ایک بات لکھی ہے، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں یہ کتاب کا نام ہے، 2 کتاب میں دے رہا ہوں آپ کو. خدا کو یاد کر پیارے، یہ شیخ الحدیث علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب ہیں، اور ان کا نام ان کے تائید حسام الحرمین میں ہے. یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 71 پر کہ مال سنی بحر قوالی و عرس، یعنی بریلوی کا مال کہاں لگتا ہے؟ قوالی اور عرس میں لگتا ہے. مال نجدی بحر تعلیم است و دروس. آگے لکھتے ہیں مال سنی بر قبور و خانقاہ، یعنی بریلویوں کا مال کہاں لگتا ہے؟ قبر میں لگتا ہے، قبر پرستی میں، خانقاہوں میں. دیوبندی بر علوم و درسگاہ، دیوبندی کا مال کہاں لگتا ہے؟ علم میں، علم پھیلانے میں، اور درسگاہ میں لگتا ہے. بتائیں نا، تو آپ کے عالم کہہ رہے ہیں، بڑے عالم کہہ رہے ہیں. کیا جواب ہے آپ کے پاس اس کا مولانا نوشاد صاحب؟ جواب یہی ہے اس کا، کہ انہوں نے جو لکھا یہ کلام لوگوں کو متنبع کیا کہ جس میں آپ جتنا خرچ کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ اس میں خرچ کیجئے. دینی تعلیم میں، کتاب وغیرہ چھپوانے میں، پڑھائی لکھائی میں، اس میں زیادہ فائدہ ہے. نہیں مولانا، حقیقت سے پردہ اٹھایا انہوں نے کہ آپ لوگوں کا مال جو ہے دعوت تبلیغ میں نہیں، درس و تدریس میں، علم پھیلانے میں نہیں، آپ کے وہاں قبر پرستی میں مال لگتا ہے. یہ انہوں نے حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے. آپ لوگوں کا چہرہ کھول کر رکھ دیا انہوں نے، اصل چہرہ کو. کس کا؟ بریلوی مسلک کے مولویوں کا اصل چہرہ کھول کے رکھ دیا انہوں نے. کسی کا اس میں نام ہے کیا؟ ہاں سنی نام لکھا ہے، اور آپ لوگ اپنے سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو. شعر میں کسی کا نام تھوڑی ہے. حوالہ دیکھیں، یہ بات آپ پڑھ دیں. اگر آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آگے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. دیکھیں حضرت، دیکھیں سنی نام لکھا ہوا ہے جناب، سنی لکھا ہوا ہے. سنی آپ ہمیں مانتے ہیں؟ ہمیں سنی مانتے ہیں آپ؟ جنہوں نے لکھا ہے نا وہ ٹھیک لکھا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے حضرت، حقیقت سے پردہ اٹھایا آپ کا، پول پٹی کھولی ہے آپ کی. آپ لوگوں کو فرصت ہی نہیں ملتی قبر پرستی سے. گمراہ کرو جو لوگ دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، آپ کے عالم پیر کے مطابق بقول جو فرائض، وضو، نماز، ضروریات دین، حلال حرام سکھاتے ہیں، آپ لوگوں کے اندر وہ چیز ہے نہیں. آپ لوگ تو حرام و حلال، آپ تو حرام پھیلاتے ہیں، حلال کو بند کرتے ہیں آپ لوگ. بتاؤ میں آپ کو کیا کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑنا ہے، بڑی بڑی باتیں لکھ کر لوگوں نے کفر کیا اس کو نہیں پکڑنا ہے. شریف علی تھانوی ہو یا اسماعیل دہلوی وغیرہ ہو، لوگوں نے جو کفر کیا اس کی باتوں کو نہیں پکڑنا ہے. آپ سر کس نے بولا ہے انہوں نے کفر کیا؟ اسماعیل دہلوی نے کفر کیا ہے؟ کفر کیا ہے کس نے بولا ہے؟ یہ جس کتاب کا حوالہ دیں اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیے. کس نے بولا؟ بتایا نا، میں پوچھ رہا ہوں کس نے لکھا ہے اسماعیل دہلوی نے کفر کیا؟ کس نے لکھا ہے؟ ہمارے علماء اہل سنت نے لکھا ہے. آپ نے کہا کہ ہمارے علماء نے دیوبند کے اکابر فتوی کفر دیے ہے، تو اگر علماء دیوبند کے اکابر آپ کے آلات کو شیطان کافر کہے تو آپ مان لیں گے؟ معتبر ہو جائے گا آپ کے لیے؟ نہیں ہوگا نا. اگر اکابر دیوبند کے اکابر آپ کے اعلیٰ کو کافر یا شیطان کہہ دے تو کیا وہ فتویٰ معتبر ہے آپ کے نزدیک؟ معتبر کیسے رہے گا؟ ہاں، اگر دیوبند کے اکابر کا فتویٰ آپ کے اعلیٰ پر معتبر نہیں ہے تو آپ کے علماء کا فتویٰ ہمارے اکابر معتبر کیسے ہو جائے گا؟ ڈائریکٹ لوگوں نے جو خلاف بکواس کیا حضور علیہ السلام کے تسلیم کے بارے میں، تو اس کی باتوں کو لے کر انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہیں. نہیں حضرت، میں وہ نہیں بول رہا ہوں، کوئی بھی وہ کافر ہے. اگر ہم کریں گے تو ہم بھی کافر نہیں. مولانا نوشاد نوری صاحب، حضرت میرا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ. میں بول رہا ہوں جس طرح آپ کے آراز کے اوپر ہمارے اکابر کا فتوی کفر معتبر نہیں ہے، جبکہ المحنت علی المفنت کے اندر ہمارے اکابر نے اجماعی طور پر، متفقہ طور پر آپ کے آراز کو کافر شیطان کہا ہے. تو اگر وہ معتبر نہیں آپ کے نزدیک تو آپ کے علماء کا فتوی ہمارے اکابر معتبر کیسے؟ ماننے والے ہیں نا جی، آپ علماء دیوبند کی ماننے والے ہیں نا. ہاں جی، آپ کا اپنا خیال اپنی جگہ پر
हम लोग नहीं मानते ہیں اس لیے ہم اس پر نہیں چلتے. چلو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے حضرت. ایک بات دیکھیں حضرت آپ کے اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان کے اندر اسماعیل دہلوی کو مسلمان لکھا ہے. اتنا لیکچر دینے کی کوئی حضرت آپ کے اعلیٰ کی کتاب آپ ادب سے سنیں. اگر ہم کو آپ مانتے ہیں اپنا مجدد تو انہوں نے تمہید ایمان میں لکھا ہے. دیکھیں یہ عبارت دیکھیں، تمہید ایمان میں لکھا ہے صفحہ نمبر 132 کے اندر کہ مدعیان جدید یعنی امبیڈوی اور گنگوہی ان کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں. آپ کے پرسنل پہلے حوالہ بھیج دیا ہوں میں. آگے لکھا امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی یعنی اکابر علماء دیوبند کی تکفیر سے منع کیا ہے. اور آپ کافر کہہ رہے ہیں، اپنے اعلیٰ سے بغاوت کر رہے ہیں، باغی بن رہے ہیں. کس کو باغی بن رہے ہیں؟ اپنے اعلیٰ سے باغی بن رہے ہیں. کون آپ؟ باغی تو آپ لوگ ہیں، ہم کیوں ہو سکتے ہیں؟ ہم تو آپ کے اعلیٰ سے باغی تو ہے ہی ہیں. بالکل تو ہمارے مخالف آپ اپنے عارض بغاوت کر رہے ہیں. امتیاز اہل سنت میں لکھا ہوا ہے مولانا نوشاد نوری صاحب، بغاوت والوں میں سے نہیں ہے. مولانا نوشاد نوری صاحب امتیاز اہل سنت میں لکھا ہوا ہے جو مسئلہ کے اعلیٰ سے مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. آپ کے اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان میں لکھا ہے علماء دیوبند کے 3 اکابر مسلمان ہیں، میں ابھی تک مسلمان جانتا ہوں. آپ ان کی بات نہیں مان کر کے بغاوت کر کے اپنا ایمان کو جو ہے داؤ پہ لگا رہے ہیں، خطرے پہ ڈال رہے ہیں اپنے ایمان کو. سنیے میری بات سنیے. جی بولیں. آپ فون کیے، آپ کو تو سب سے پہلے یہ دریافت کرنا چاہیے کہ آپ کہاں ہیں، فرصت میں ہیں یا نہیں ہے. حضرت فرصت میں ہیں. ابھی دیوبندی کا نام سن کر کے صاحب لفظوں میں کہا کہ ہم لوگ علماء دیوبند کو نہیں مانتے ہیں، ہم علماء اہل سنت کو مانتے ہیں جو اعلیٰ کے ماننے والے ہیں. نہیں مانتے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں مولانا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ جو بول رہے ہیں علماء اہل سنت اپنے بریلوی عالم کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ تو اپنے اعلیٰ حضرت کو بھی نہیں مانتے. میں نے تمہید ایمان دیا، انہوں نے 3 اکابر کو مسلمان مانا ہے اور آپ اپنے بول رہے ہیں کہ نہیں. تو اپنے اعلیٰ سے بغاوت آپ کر رہے ہیں. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اہل سنت علماء کو مانتا ہوں، جھوٹے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں مولانا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ عالم ہو کر کے آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی آپ کے پیچھے. جھوٹا اور چھوٹا آپ لوگ ہیں، ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. حوالہ دے کر ثابت کریں ہم جھوٹے ہیں. میں نے ثابت کیا آپ جھوٹے ہیں. اپنے اعلیٰ کی بھی نہیں مان رہے ہیں. آپ کے اعلیٰ تمہید ایمان میں 3 اکابر کو مسلمان کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کافر. تو بغاوت کون کر رہا ہے؟ ہم اپنے اکابر کے الحمدللہ وفادار ہیں، جانثار ہیں. آپ بتائیں، ثابت کر دیں. ایک حوالہ مجھے پیش کریں ہمارے اکابر کے کفر پر. دھجیاں کیسی آپ کی اڑے گی دیکھنا. آپ مولانا ممبر پہ اپنے لوگوں کے سامنے ہمارے اکابر کو دعوت تبلیغ کو برا کرنا آپ کے لیے آسان ہے. ہمارے سامنے بچ نہیں سکتے، ایسا شکنجہ کسوں گا میں. ابھی جواب دے نہیں پا رہے ہیں آپ. اتنے حوالے میں نے دیے دعوت تبلیغ کی تائید میں، آپ جواب دے نہیں پا رہے ہیں. آپ لوگ قوالی قبر پرستی کرتے ہیں، آپ کے عالم نے کہا جواب دے نہیں پا رہے ہیں آپ. سنیے بیوقوفی مت کیجیے. میں باہر میں آیا ہوں، دوسرے گھر میں آیا ہوں یا ناشتہ کر رہا ہوں، اب فون میں بکواس کیے جا رہے ہو. جب آپ کو سوالی جواب کرنا ناشتہ ابھی کریں گے آپ. اتنے دیر تک میں نے حوالہ دیا، اب لاجواب ہوئی. اپنے اعلیٰ حضرت کی بغاوت پر علم بلند کر لیا، اپنے کمر باندھ لیا آپ نے. اس کا کیا کب جواب دیں گے آپ؟ کہ علماء دیوبند کو نہیں مانتے، وہ لوگ کافر ہیں. آپ کے اعلیٰ حضرت خود کافر ہو گئے آپ مسلمان مان کر کے. آپ کے کلمہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اکابر اگر آپ کے اعلیٰ حضرت فتوی کفر دے اور دیا بھی المحند اور المفند کے اندر، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اکابر کا فتویٰ آپ کے اعلیٰ حضرت پر معتبر نہیں ہے، تو آپ کافر کہہ کے مر جائیں آپ، جبکہ آپ خود کافر ہو گئے اپنے اعلیٰ حضرت کے بغاوت کر کے. امتیاز اہل سنت نے لکھا ہے جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. تو آپ تو کافر ہو گئے. ایک کافر ہو کر کے کسی علماء دیوبند کے مسلمان کے اکابر کو کافر کہیں تو آپ کا فتوی کفر کسی کافر کا فتوی کفر اور تسبیح معتبر کیسے ہوگا اس کا؟ سنو نا پاگل ہوگا. میں باہر میں ہوں، دوسرے جگہ پہ ہوں، ناشتہ کر رہا ہوں. تو کب فون کروں؟ آپ کو کیا کوئی وقت نہیں ملے گا. کب فون کروں؟ آپ کب اٹھائیں گے فون؟ انسانیت ایک بات بول. ارے بھائی آپ تو پھنس گئے ہیں، اسی لیے بول رہے ہیں. میں باہر ابھی تک بات کر رہے تھے آرام سے آپ، اور جب پھنس گئے آپ کے اعلیٰ حضرت آپ کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی، آپ کے گلے کی ہڈی بن گئی، اور آپ اپنا دھرم آپ کے لیے آپ گلے کی ہڈی بن گئی، اور آپ کا خاموش ہونا آپ کے لیے کفر کا ذریعہ بن گیا. تو آپ بول رہے ہیں میں باہر ہوں، پتہ نہیں، آپ پوچھا نہیں. بھائی آپ آرام سے بات کر رہے تھے، میں کیوں پوچھوں؟ جواب دیں مجھے. ہمارے اکابر کو آپ نے کہا کہ کافر ہیں. دیکھیں یہ آپ کی کتاب سے، آپ کی کتاب فتح انوار مظہریہ کے اندر جب لکھا ہوا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت اپنے دوست
عبد الباری فرنگی محلی کو جب یہ حوالہ پیش کیا حفظ الایمان کا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کفر نظر نہیں آتا اس میں، تو آپ کے اعلیٰ نے مثال دی، پھر بھی انہوں نے نہ مانا۔ اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور دوستی محبت برقرار رکھی، اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے اس سے دوستی برقرار رکھی جو حفظ الایمان کے عبارت کی ایمانی عبارت مانے۔ بتائیں، آپ کے اعلیٰ حضرت کا دوست عبد الباری فرنگی محلی نے آپ کے اعلیٰ حضرت کے منہ پہ مارا جوتا اور کہا کہ نہیں، حفظ الایمان کی عبارت میں گستاخی نہیں ہے، تو آپ کے اعلیٰ مثال دینے کے بعد بھی اس کا دوست نہیں سمجھا۔ اس کے باوجود آپ کے اعلیٰ حضرت نے اپنے دوست عبد الباری فرنگی محلی سے، جو آپ کے اعلیٰ حسام الحرم نے فتوی کافر ہو چکا تھا، اس سے دوستی برقرار رکھی، اور کتنے سال تک؟ 8 سال تک برقرار رکھی۔ دیکھیں آپ کے اعلیٰ حضرت نے، آپ کے اعلیٰ حضرت تو آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ مولوی صاحب خاموش ہو گئے۔ اپنی مسجد میں ممبر پر بیٹھ کے جمعہ کے دن بیان میں دعوت تبلیغ کے خلاف زہر اگلنا آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے سامنے آپ کی بولتی بند ہو گئی۔ بولتی بند نہیں ہوئی ہے، بدتمیزی نہیں کیجیے۔ آپ شاہب عرب کے آپ نے کیا بول رہے تھے؟ آپ اپنے اعلیٰ سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ آپ کے اعلیٰ نے مسلمان مانا کابر دیوبند کو، آپ ان کی نہیں مان رہے ہیں۔ اب اپنا کفر کا تو اپنے گلے پہن لیا، بدتمیزی اپنے اعلیٰ سے آپ کر رہے ہیں۔ اب مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، میں کتاب پڑھ رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں کہ بدتمیزی کر رہا ہوں۔ مولانا نوشاد نوری صاحب، میں نے جو حوالہ دے جواب دیں، آپ جس کے گھر پہ گئے ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ آپ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ جس کے گھر پہ گئے ہیں وہ آپ سے جو ہے غلط فہمی میں آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ اور وہ گمراہ ہوں گے، وہ آپ کے مسلح گمراہ ہوں گے۔ آپ کے پاس میں اتنے حوالے دیا، آپ کے پاس ایک بھی جواب نہیں ہے۔ کس بنیاد پر اکابر علماء دیوبند کو دعوت تبلیغ کو برا کہتے ہیں آپ؟ حضرت نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا، سمجھ گیا ہوگا۔ چلنے والے بات اس لیے کہ تمہارا اعلیٰ خدا تھا کیا؟ پھر تو یہ اگر لکھ دیا پھر یہ مان لو نا، تمہید امام جو لکھ دیا تمہارا اعلیٰ حضرت نے، 3 اکابر مسلمان ہے، مولانا گنگوہی اور امبیڈوی اسماعیل دہلوی، تو مان لو نا کہ لکھ دیا مسلمان ہے، تو بھی مان لو۔ ماننے والے نہیں ہیں کہ یہ لوگ پر کفر کا فتویٰ ہم زندگی نہیں مان سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ ہر دھرمی ہے وہاں نا، ادھر ضد ہے، ہاں ہر دھرمی ہے، کیونکہ آپ کا پیٹ جو پل رہا ہے نا، آپ کا پیٹ بھر رہا ہے، جیب بھر رہا ہے نا، اسی وجہ سے بھر رہا ہے۔ یہ پیٹ اور جیب بھرنے کا اپنا ذریعہ بنا امامت کو، تقریر کو، اس لیے آپ لوگ ضد ہر دھرمی میں ہیں۔ تم کو اتنا ہی بولنا ہے نا، تو تم اس کے لیے آپ مناظرے کی تاریخ سیٹ کرو، اور مناظرے پر اپنے علماء کو بلاؤ، میں اپنے علماء کو بلاتا ہوں، اور یہ دستخط کرو کہ اگر ہم لوگ پر کفر کا فتویٰ ہے، اگر ہم اس کا جواب دینے میں لاچار ہو گئے، مجبور ہو گئے، دے نہیں سکتے ہیں، تو ہم لوگ وہابیت کو چھوڑ کر مسلک کے اعلیٰ کو مان لیں گے، اور اس مسجد کو بھی ہم اہل سنت جماعت کے حوالے کر دیں گے۔ آپ یہ سب شرائط کے ساتھ مناظرہ کیجیے، پھر آپ کو جواب مل جائے گا۔ جواب دوں میں؟ لیکچر موبائل پہ دینے سے آپ کا جواب دوں میں؟ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا جواب دوں؟ آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ کوئی انسان ہو، کیسا انسان ہو، کس طریقے انسان ہو، آپ کا چہرہ میں دیکھا ہوں، نہ میرا چہرہ آپ دیکھے ہو، آپ موبائل بات کیے جا رہے ہو، نہیں ہوتا۔ سوانح اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے کہ وہابی کے چہرے سے دور رہو۔ آپ چہرے دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، آپ چہرہ دیکھیں گے آپ تو کافر ہو جائیں گے آپ کے گھر کے فتوے سے۔ دوسری بات، آپ نے مجھ سے کہا کہ اگر ہمارے اکابر کی کو اگر جھوٹا ثابت کر دے، کافر ثابت کر دیے، تو آپ کہہ رہے ہیں ہم دیوبندی سے کے بریلوی بن جائیں گے۔ کیا اس طرح وعدہ آپ کریں گے کہ اگر آپ کے اعلیٰ حضرت کو کافر ثابت کر دیا اور آپ کے گھر کے فتوے سے ہمارے اکابر مسلمان ثابت ہو گئے، تو کیا نوشاد نوری صاحب آپ اپنے مسلک رضا خانیت کو لات مار کر کے اہل سنت دیوبند اختیار کریں گے؟ آپ ماننے والے کافر ہیں، اس لیے ہم دیوبندی علماء کو نہیں مانتے، اس پر کفر کا فتویٰ ہے، اور کفر کا فتویٰ کہنے سے کیا ہوگا بھائی؟ ان کی باتوں پر لوگ اپنے آپ کو ہٹ نہیں جاتے ہیں، اس کے عقائد کو چھوڑ کر مسلک اہل سنت کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ حضور کے سامنے جو گستاخیاں کیا ہے اس سے لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں، تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ہرگز علماء دیوبند کو نہیں مان سکتے ہیں، اور ہرگز نہیں مانیں گے۔ یہ بات پکی ہے، یہ بات پکی ہے، یہ بات پکی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ بات پکی ہے تو چند علماء کو نہیں، آپ نے کہا مولانا اطمینان، آپ نے کہا اگر اس لیے کہ ہماری علماء اہل سنت نے دیوبندی علماء سے بہت ہر زمانے میں مناظرہ کیا ہے، علماء اہل سنت ہمیشہ اس سے جیتے ہیں، اور دیوبندی وہاں مناظر جتنے ہیں وہ جلسہ چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ اس لیے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے حق پر ہیں، اور حق پر رہیں گے، اور یہی حق پر ہیں، اس لیے زیادہ بحث و بساط کی ضرورت نہیں ہے۔ بات مولوی صاحب، آپ کے فتوحات رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہے مناظرے سے بھاگا ہے۔ مرتضی حسن تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرہ کا چیلنج کیا، آپ کے اعلیٰ کی ہمت نہیں ہوئی ہے۔ دوسری بات
دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں ہمارے علماء نے فتویٰ لگائے کفر، اس لیے ہم فتویٰ مانتے ہیں، آپ نے تو ابھی کہا کہ دیوبند کے اکابر اگر اعلیٰ حضرت فتوی کفر لگائے تو معتبر نہیں ہے، تو پھر آپ کے اگر علماء آپ کے اعلیٰ حضرت سے لے کر ادنا حضرت تک یا آپ ہمارے علماء فتویٰ لگائے معتبر کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے معتبر نہیں ہے ہمارے اکابر فتویٰ کہ آپ مخالف سمجھتے ہیں، تو آپ ہمارے مخالف ہیں۔ تب ہمارے علماء کا فتویٰ آپ پر معتبر نہیں ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت پر، تو آپ کا فتویٰ جو ہمارے علماء کے نزدیک کافر ہیں تو معتبر کیسے ہو جائے گا؟ مولانا یہ زید حردر میں چھوڑیں، مولانا نوشاد نوری صاحب زید حردرمی سے فتوی کفر عائد نہیں ہوتا، دلائل سے اور سامنے والے کے سوال کے جواب سے اور معقول جواب سے ہی جو ہے آدمی کوئی بات ثابت کر سکتا ہے۔ اس طرح آپ زید حردرمی کر کے آپ کسی اپنی ماں کے متعلق کہہ دیں نہیں میں تم کو بیوی مانتا ہوں بیوی مانوں گا، میں تم کو بیوی مانتا ہوں، اپنے بہن کے متعلق کہہ دیں میں تمہیں بیوی مانتا ہوں بیوی مانوں گا، یہ تو زید حردرمی ہو گئی بھائی۔ شریعت جو چیز منع کر رہا ہے تو آپ زبردستی کریں کیسے ہو جائے گا؟ زبردستی سے مولوی صاحب اپنی ماں کو بیوی اپنی بہن کو بیوی نہیں بنا سکتے، اسی طرح زبردستی کسی مسلمان کو کافر نہیں بنا سکتے، پکی بات ہے۔ اس مولانا کو کیسے مانے گا جو نجاست چاٹنے کا حکم دے رہا ہو؟ اس مولوی کو مانیں گے جو کوا کھانے کا حکم دے رہا ہو؟ کہاں لکھا ہے؟ اس مولوی کو مانیں گے؟ کہاں لکھا ہے؟ اس لیے ہم ہرگز دیوان سامعین اس نے کہا کہ اس مولانا کو کیسے مانے جو نجاست چاٹنے کا حکم دے رہا ہے؟ ماشاء اللہ سامعین دیکھیں میں اس کے پرسنل میں حوالہ بھیج رہا ہوں، اب تم اپنے آرا کو مارو لات۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اس مولانا کو کیسے مانے جو نجاست چاٹنے کا حکم دے، اس مولانا کو کیسے مانے جو کوا کھانے کا حکم دے؟ تو سامعین دیکھیں میں نے حوالہ اس کے پرسنل پہ دیا ہے، فتاوی رضویہ جلد 4 ہے اور صفحہ نمبر 466 ہے، اس میں تمہارا اعلیٰ حضرت لکھتا ہے در مختار اور بحر الرائق وغیرہ میں ہے ناپاک انگلی اور پستان 3 مرتبہ چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ دیکھیں سامعین یہ ماشاء اللہ یہ نوشاد نوری نے کہا اس عالم کو کیسے مانے مولانا کو جو نجاست چاٹنے کا کہے؟ اب بتاؤ کیا تو اپنے اعلیٰ حضرت سے انکار کرے گا؟ اس نے کہا ہے کہ پاخانہ 3 مرتبہ چاٹو تو نجاست 3 مرتبہ چاٹو تو منی 3 مرتبہ چاٹو تو پاک ہو جائے گا، تو تمہارا اعلیٰ حضرت چاٹنے کی بات کہہ رہا حکم دے رہا ہے نجاست، اب بتاؤ اس کو لات مارو گے لات؟ بہشتی زیور کے اندر حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ مگر چاٹنا منع ہے۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ منع نہیں لکھا بلکہ اور بھی تمہارے لوگوں کو اس عمل میں پکا اور استقامت حاصل ہو، اس لیے در مختار بحر الرائق کا حوالہ دے کر کے اعلان کر دیا۔ بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کیا بیت الخلاء میں بیٹھ کر کے وہی کام کرو گے؟ پانی لے کر نہیں جاؤ گے، نل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں، بس پاخانہ کرو اپنے اعلیٰ کی فتوی کے مطابق ہاتھ سے چاٹ کر کے جو ہے تم صاف کر دو، کیسے مانو گے؟ اب سامعین یہ کہہ رہا ہے جو کوہ کھانے کا حکم دے اس کو عالم کیسے مانے؟ اب بتاؤ سامعین اس کا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے بالاتفاق کوہ کھانا جائز ہے، بالاتفاق یعنی سب متفق ہے کوہ کے متعلق، سب جائز مانتے ہیں۔ بتاؤ سامعین اب اس کا اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا۔ اب دوسری بات اب سامعین اب اس کا اعلیٰ نے کیا گستاخی کی، شریعت سے کیسے بغاوت کی، شریعت کا مقابلہ کیا۔ دیکھیں سامعین ایک کتاب ہے سیف المصطفیٰ ادیان علی افطرا، اس کا اعلیٰ حضرت ہے مکتبہ غوثیہ سلطانیہ، صفحہ نمبر 86 میں کیا لکھتا ہے؟ کہاں کا اسلام کیسی ملت، مجوسیت کو نہال کیجیے، مزے سے الو کا گوشت کھا کر پھوپھی بھتیجی حلال کیجیے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ مطلب شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پھوپھی سے بھتیجی سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اس میں پڑھیں آپ تفسیر کو، 4 پارہ آخری آیت پڑھیں سامعین، اس کے اندر جو ہے حرام قرار دیا ہے پھوپھی بھتیجی رشتہ داری کرنے کے لیے، نکاح کرنے کو۔ یہاں پہ اس کا اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے کہ الو کا گوشت کھا کر وہ بھی مزے سے پھوپھی بھتیجی کو حلال کیجیے، یعنی نکاح کیجیے، یا پھر یہ معنی ہو سکتا ہے احمد رضا کے نزدیک الو کا گوشت کھا کر کے پھوپھی بھتیجی کے ساتھ زنا حلال، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بتاؤ اگر تیرا یہ اعلان ہو ایسے مولانا کیسے مان سکتے ہیں جو ایسا فتویٰ دے؟ اب تو اعلان کرے گا کہ تیرا اعلیٰ حضرت ایسا فتویٰ دیا ہے تو کیسے اس کو اعلیٰ مانے گا، کیسے مجدد مانے گا اس کو، کیسے عاشق رسول مانے گا، جنتی کیسے مانے گا اس کو؟ اعلان کر کہ نبی کا دشمن تھا تیرا اعلیٰ حضرت، اعلان کر کہ جہنمی ہے وہ، اعلان کر کافر ہے وہ۔ دیکھتے ہیں تو کب اعلان کرتا ہے، فون کاٹ کے بھاگا سامعین۔ یہ کتنا ضد ہٹ، اتنے دیر تک بات کیا لیکن ایک حوالے کا جواب دینے کی ہمت اس کے اندر نہیں ہے، مردود کے اندر۔ یہ اپنی مسجد میں جمعہ کے دن بیان میں دعوت تبلیغ کے خلاف
ابھی جو اجتماع ہوا کلکتہ کے اندر، بنگال کے اندر، یہ مردود اپنی مسجد میں اور بیان میں جا کر کے کہا کہ تبلیغی جماعت جتنے خبیث رضا خانی دعوت تبلیغ کے خلاف بیان دیا ہے بنگال کے اجتماع سے پہلے جانے سے منع کیے، تمام رضا خانی تک پیغام پہنچا دیں کہ تمہارا تمہارے اعلیٰ حضرت کے مسلک کے بڑے بڑے علماء دعوت تبلیغ کو سراہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ ان کا کام اچھا کام ہے، ضروریات دین سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، روشناس کراتے ہیں۔ اور تمہارے متعلق کیا لکھا ہے عبدالکریم صاحب قادری نے؟ قبر پرستی قوالی میں تمہارا مال خرچ ہوتا ہے، دعوت تبلیغ میں نہیں، درس و تدریس میں نہیں، اسی میں خرچ ہوتا ہے۔ تمہاری پراپرٹی کھولی ہے، تمہارے دھرم کو تم نے جو ہے غلط سمجھا ہے تمہارے لوگوں کے سامنے، اس لیے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور جو سمجھ لیا، ایک مرتبہ تمہاری قوم میں سے، فرقے میں سے کوئی 3 دن چلا گیا، الحمدللہ وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف، بدعات سے نکل کر سنت کی طرف، اور باطل سے نکل کر اہل حق کی طرف آ جاتے ہیں، اور کبھی تمہارے طرف جھانک کے بھی نہیں دیکھتے الحمدللہ۔ یہ ضد ہر دھرمی کر رہا ہے، بھاگا فون کاٹ کے مولوی۔ اوقات ہے تمہاری، اپنے کتوں کے سامنے اپنے جھنڈ میں بھونکو گے تمہارے لیے آسان ہے، میرے سامنے تمہاری بولتی بند ہو جائے گی، مردود کہیں گے۔ بھونکتا ہے علماء دیوبند پر، دعوت تبلیغ پر، تیری اوقات ہے، اپنا عمل پہلے دیکھ تو کیا کرتا ہے۔